औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन। नाज़रीन कराम, अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया में जो नेमतें नवाजी हैं उसमें सबसे बड़ी जो नेमत नवाजी, जो नेमत अता फ़रमाई, वो है हुब्बे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क हमें दिया अल्लाह ताला ने। ये इश्क अमल के रास्तों का तयन भी करता है, ज़िंदगी को संवार देता है, बना देता है, निखार देता है। हम जो नूर की बात करते हैं ना, तो नूर से ही मिलता है। इंसान अपने दिल में, अपने वजूद में अगर नूर भरना चाहता है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से मुस्तार ले। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहाँ तमाम आलमीन के लिए रहमत बनाया, तमाम आलमीन के लिए, वहीं जो हुस्न है, एहसान है, उसकी निस्बत भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रखी। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौसिन इंसानियत बनाकर भेजा। ये जो हम इंसानियत की बात करते हैं ना, दुनिया भर में चाहे दुनिया का कोई भी मज़हब हो, उसकी बुनियाद इंसानियत ही है। और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक हस्ती है, ज़ात है कि जिसमें इंसानियत का ये ख़मीर अल्लाह ताला ने हमें इस तरह से अता फ़रमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका को अमल का बेहतरीन नमूना बना दिया कि आप एहसान करो, हर शख्स पर एहसान करो, हर मखलूक पर एहसान करो, चाहे वो जमादात और नबातात की शक्ल में ही क्यों ना हो। इस हुब्बे रिसालत की आज हम बात करने बैठे हैं और सिलसिला जाके कहाँ जुड़ रहा है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मुबारक ज़ात से। कि जब मिसाल दी जाती है ना किसी भी चीज़ को समझाने के लिए, तो उसमें जब मुस्तनद हवाला मौजूद हो तो वो मिसाल, वो दलील इतनी मुस्तनद हो जाती है कि फिर उस पर हम उससे फैज़ हासिल करते हैं, कोई और बात नहीं कर सकते। सिलसिला है सीरत यानी हयात सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का, और आज का मौजू है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो इस प्रोग्राम में आज हम इस इश्क पर जो बात करेंगे, और हमारे साथ मुअज़्ज़ज़ तरीन हस्तियाँ तशरीफ़ फरमा हैं जो ख़ुद इस इश्क से सरशार हैं। इनकी ज़िंदगी का मतमय नज़र यही है कि ये इस इश्क को लोगों तक इल्म की सूरत में मुंतकिल करते हैं। पहली शख्सियत साहिब इल्म शख्सियत हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ कराची में मुदर्रिस की हैसियत से आप अपना फ़रीज़े को अंजाम दे रहे हैं। आपने QTV से भी, ARY से भी, और फिर अमली ज़िंदगी में तदरीस के शोबे में भी इस इश्क को, इस तालीम को मुक़द्दम रखा है। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है डॉक्टर महबूब हसन बुखारी साहब। अस्सलाम वालेकुम। आप कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। दूसरी शख्सियत जो हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है, मैं तो इश्क़ रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बात कर रहा हूँ, इसमें जो सबसे अहम तरीन पहलू है वो ये है कि आपको जो MPhil है, आपने जर्मनी से MPhil किया, आपका MPhil जो है ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर है। अब आज तो यकीन कीजिए कि मुझे ऐसा लग रहा है कि अल्लाह ताला ने इस प्रोग्राम में मुझे यहाँ पर नवाज़ दिया है इस प्रोग्राम की मेज़बानी के लिए। मैं एक मोहतरम मेहमान जो जर्मनी से तशरीफ़ लाए हैं, आप भी दीन की खिदमत अंजाम दे रहे हैं, मोहतरम अल्लामा हाफिज़ मोहम्मद नवीद साहब, वेलकम कहूँगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। माशाअल्लाह। और तीसरी शख्सियत सर, इनकी मोहब्बत भी वो है कि हम कहते हैं कि ये दुनिया में जहाँ जाते हैं ये इस मोहब्बत के सफ़ीर बनकर जाते हैं। जो इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है उसके सफ़ीर बनकर जाते हैं। ये पाकिस्तान के उन सनाखानों में से हैं कि जो जिस महफ़िल में बैठ जाएँ उसको इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सजा देते हैं। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा मोहतरम महमूदुल हसन अशरफ़ी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि माशाअल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। आज का मौजू इतना खूबसूरत है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क। तो आज का जो मौजू है वो है इश्क मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और फिर सिलसिला है हयात अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। तो हम चाहते हैं कि इस इश्क की इब्तिदा भी इश्क मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यानी नात शरीफ से हो। इरशाद फरमाइए।
سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح بھی بہت خوش ہوگی ماشاءاللہ جی ہاں کہ ان کے پروگرام میں ان کے آقا علیہ السلام کا ماشاءاللہ کیا بات ہے. ذکر ہو رہا ہے. بہار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری محبتوں کا صلہ ایسے کون دیتا ہے محبتوں کا صلہ ایسے کون دیتا ہے سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے کہاں وہ عرض مدینہ کہاں میری ہستی کہاں وہ عرض مدینہ کہاں میری ہستی یہ حاضری کا شرف بار بار آپ سے ہے یہ حاضری کا شرف بار بار آپ سے ہے میری تو ہستی ہی کیا ہے میرے غریب نواز میری تو ہستی ہی کیا ہے میرے غریب نواز جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ ماشاء اللہ. سر ڈاکٹر صاحب بخاری صاحب آج کا اتنا خوبصورت موضوع
اب عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اہمیت ہے، جو ضرورت ہے ہماری زندگیوں میں، ہم چاہتے ہیں کہ قرآن اور حدیث کے پیرائی میں اس کے ریفرنس سے آپ ارشاد فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً عشق مصطفیٰ نہایت اہم ہے، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ عشق مصطفیٰ ہی ایمان کی بنیاد ہے، اور یہ جو ہمارا کہنا ہے کہ عشق مصطفیٰ ہی ایمان کی بنیاد ہے، اس کو مکمل کرتا ہے، اس کی بنیاد ہمیں خود قرآن کریم اور احادیث مبارکہ سے ملتی ہے۔ ایک جگہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ عام طور سے ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ انسان کا تعلق تو خدا کے ساتھ ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت نے خود فرمایا کہ اگر تمہارا دعویٰ یہ ہو کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو، راستہ اتباع محمد ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ پھر آپ آئیے احادیث کی روشنی میں، حضور پرنور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اور ایک اور موقع پر ارشاد فرمایا لن یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من نفسی۔ اب ان دونوں احادیث کو اگر ملایا جائے تو ہمارے پاس 4 محبتیں جمع ہوتی ہیں۔ پہلی محبت تو یہ ہے کہ عام لوگوں سے محبت جو انسان کرتا ہے، دوسری محبت کیا ہے جو انسان کو والدین سے ہوتی ہے، تیسری محبت انسان کی اولاد کے ساتھ ہے، اور چوتھی محبت اپنی ذات سے ہے۔ ان دونوں احادیث سے جو ہم سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت ان تمام سے جب بلند ہوگی تو آپ صاحب ایمان ہوں گے۔ کیا بات ہے سر، سبحان اللہ۔ آپ کی اجازت سے سر میں اور حافظ صاحب ایک وقفے پہ جانا چاہتا ہوں، انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں اور اس سلسلے کو گفتگو کے جاری رکھیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ناظرین کرام، پروگرام ہے حیات ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آج کا جو موضوع ہے وہ ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق۔ اس موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے محترم ڈاکٹر محبوب الحسن بخاری صاحب سے جب ہماری بات ہو رہی تھی تو جیسے کہ قرآن حکیم میں بھی ارشاد ہے کہ وہ ساری محبتیں جو دنیا میں انسان کی ہیں، ان سے جب تک ان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو فوقیت حاصل نہیں ہوگی تو اس وقت کامل ایمان نہیں ہوتا۔ یقیناً میں یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ انسان کے عام طور سے تعلقات کی نوعیت 4 سطح کی ہے، عام لوگوں سے، والدین سے، اولاد سے، اپنی ذات سے۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے، اس کی تکمیل اس میں ہے کہ ان 4 محبتوں سے انسان اٹھ کر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرے گا تو صاحب ایمان بھی کہلائے گا، ایمان بھی مکمل ہوگا۔ اسی مضمون کو قرآن کریم نے اس انداز میں بیان فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، یعنی نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت تو انسانوں کی ذات سے بھی بڑھ کر ہے۔ تو یعنی ہم خلاصہ کلام یہ نکال سکتے ہیں کہ حضور سے محبت اصل ایمان ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اصل ایمان ہے، اور اس دنیا میں جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ظاہری طور پر، اس وقت سے لے کر آج تک اگر ہم شمار کرنا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے کہ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعداد کتنی ہے، کیونکہ ہم نے تو یہ دیکھا کہ جو صاحب ایمان نہیں ہے وہ بھی عشق فرماتے ہیں، وہ بھی عشق کرتے ہیں، لیکن ایمان کی بنیاد عشق ہے، ایمان ہونا چاہیے۔ اب جو عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ ہے، اس کے سالار تو ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ارشاد فرمائیے سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی حدیث مبارکہ جو ڈاکٹر صاحب نے بیان فرمائی کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، دیکھا جائے تو تمام ہی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو ہیں وہ اس حدیث پاک کا مظہر کامل ہیں۔ بے شبہ۔ لیکن جیسا کہ آپ نے سوال کے اندر بیان کیا کہ اس تمام عشاق کے جو قافلہ سالار ہیں وہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، تو وہ کس طرح ہیں؟ بے شمار واقعات آپ کی زندگی کے ایسے ہیں جن سے اس بات کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ ہی عشاق کے قافلہ سالار ہیں۔ مثلا ہم آغاز کرتے ہیں کہ جب آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے تبلیغ کا آغاز کیا تو آپ کی تبلیغ کے آغاز کے بعد
سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے تھے، دارہ اسلام میں داخل ہوئے، لیکن اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اول تبلیغ کرنے والے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اور ثانی جو ہیں وہ تبلیغ کرنے والے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ ہی کی تبلیغ کی وجہ سے آپ دیکھیے جلیل القدر صحابہ مثلا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دارہ اسلام میں داخل ہوئے، زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دارہ اسلام کے اندر داخل ہوئے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ دارہ اسلام کے اندر داخل ہوئے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ دارہ اسلام کے اندر داخل ہوئے، اور آپ دیکھیے یہ عشرہ مبشرہ میں سے بھی ہیں۔ تو آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تبلیغ کے نتیجہ میں دارہ اسلام کے اندر داخل ہوئے، تو اول آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم، ثانی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ایک اور واقعہ میں بیان کرنا چاہوں گا جو اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی عشاق کے قافلہ سالار ہیں۔ آپ دیکھیے کہ جب بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں کوئی بات عرض کرنی ہوتی تو وہ آپ کا انتخاب کرتے، یعنی کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بات پہنچاتے اور آپ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں عرض کیا کرتے۔ ایک موقع آیا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم صبح سے لے کر شام تک خاموش رہے، کوئی کلام نہ کیا، عشاء کی نماز ادا فرمائی اور اپنے کاشانہ اقدس میں تشریف لے گئے۔ یہ بات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر بڑی گراں گزری کہ غالباً ہم سے کوئی خطا ہو گئی، کوئی کوتاہی ہو گئی کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ہم سے کلام نہیں کیا۔ آپ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جو تھے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یہ معاملہ ہے، اور ہماری ہمت بھی نہ پڑ سکی کہ ہم آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے سوال کر سکتے، پوچھ سکتے، عرض کرتے کہ کیا وجہ ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا ماجرا ہے کہ آپ سارا دن خاموش رہے اور ہم سے کوئی کلام نہ کیا، اور ہم پر یہ بات بہت گراں گزر رہی ہے۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ آج مجھے دنیا و آخرت کے تمام واقعات بتائے گئے، جو کچھ دنیا میں ہونے والا ہے، جو کچھ آخرت کے اندر ہوگا، تمام واقعات بتائے گئے ہیں۔ اور اس کے بعد آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تفصیل کے ساتھ قیامت کے تمام واقعات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے سامنے بیان فرمائے۔ تو یہ واقعہ دیکھیے اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تمام عشاق کے قافلہ سالار۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ بخاری صاحب ایک اور بہت اہم بات یہ ہے کہ عاشق اپنے محبوب کا مطیع اور فرما بردار ہوتا ہے، اور پھر اگر محبوب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے اور پھر عاشق جو ہیں وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت ہیں، تو اب ہم اسی نسبت سے جاننا چاہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی اطاعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے اعتبار سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور پھر فرما برداری، اس حوالے سے آپ کیا ارشاد فرمائیں؟ یقیناً حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا سراپا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی بالکل ڈکٹو کاپی ہے، اور اس کے مظاہر ہمیں کئی جگہوں پہ نظر آئیں گے سیرت کے اندر، بالخصوص ہجرت کا جو واقعہ ہے جب آپ تشریف لاتے ہیں تو لوگوں نے ایون جمال کے اندر بھی سملیرٹی کو محسوس کیا۔ لیکن شاہد بھائی جو بنیادی بات میں کہنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ عشق اپنی پیناکل اور اپنے کلائمیکس پر، اپنی انتہا اور معراج پر مجھے پوری طائرانہ جائزہ لیتے ہوئے نظر آتا ہے جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال ظاہری ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو لشکر اسامہ کے بھیجنے کا معاملہ تھا، تو ہم سب جانتے ہیں کہ اس وقت جب مشاورت کی گئی، بڑے بڑے صحابہ کرام جن کا حضور کے ساتھ عشق، اس کے اوپر کوئی گفتگو نہیں کی جا سکتی، آپ کی اسلام سے والہانہ عقیدت، اس کے اوپر بھی کوئی گفتگو، ان کی تجاویز اور مشورے بھی یہ تھے کہ اس وقت ہمیں یہ لشکر نہیں بھیجنا چاہیے۔ لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ آج بھی ایک ایک لفظ اس لحاظ سے دیکھا جا سکتا ہے کہ اس سے عشق اور محبت اور اطاعت اپنی معراج پر ہمیں نظر آتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں اس لشکر کو کیسے روک سکتا ہوں یا روکنے کا حکم دے سکتا ہوں جس کے بھیجنے کا حکم خود حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیا ہو، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ حتیٰ کہ انتہا یہ ہو جائے کہ مدینہ المنورہ میں کوئی بھی نہ رہے میرے علاوہ، اس کے باوجود بھی
یہ لشکر جائے گا۔ اس میں جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ لٹرل انڈرسٹینڈنگ تھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ جو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرما دیا اپنے لٹرل میننگ میں اسے ہم نے انڈرسٹینڈ بھی کرنا ہے اور امپلیمنٹ بھی کرنا ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ علامہ حافظ محمد نبی صاحب عاشق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور محبوب آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نسبت سے جب ہم بات کر رہے ہیں تو کہا یہ جاتا ہے کہ عاشق اپنے محبوب کی جنبش ابرو پر سب کچھ قربان کر دیتا ہے۔ اب اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم جائزہ لیں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر ہمیشہ سب کچھ نچھاور کر دیا ہے۔ کئی واقعات ایسے ہیں، آپ ارشاد فرمائیے سر۔ دیکھیے، ایک جو عاشق ہوتا ہے، جیسے کہ آپ نے سوال کے اندر ارشاد فرمایا کہ وہ اپنے محبوب کی ایک ادا پر، ایک کلام پر اپنا سب کچھ نچھاور کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، تو آپ دیکھیے کہ ایک انسان کے لیے جو سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے وہ اس کی جان ہے۔ جی ہاں۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں اس دنیا کے اندر تو انسان کو مال سے بہت زیادہ محبت ہے، اولاد ہے بس، جی ہاں۔ اور اس کے بعد اولاد سے محبت ہے، تمام اشیاء سے، جو جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے بیان کیا کہ قرآن مجید کے اندر سورہ توبہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو بیان فرمایا، ان تمام اشیاء کو اور ان رشتوں کو۔ تو اگر دیکھا جائے تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے محبت کی تو اس محبت کے اندر ہر چیز کو قربان کر دیا، جیسا کہ آپ نے اپنی جان کو بھی داؤ پر لگا دیا۔ اور وہ واقعہ ہمیں غار ثور کا جو واقعہ ہے، ہجرت کا جو واقعہ ہے، اس سے ہمیں یہ بات بخوبی دیکھنے کو نظر آتی ہے کہ آپ جب غار کے اندر آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ موجود تھے تو تمام سوراخ بند کر دیے کپڑوں سے، لیکن ایک سوراخ جو بچ گیا تو اس پر اپنی پاؤں کی ایڑی رکھ دی تاکہ کوئی موذی جانور یعنی کہ سانپ نکل کر آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ایذا نہ پہنچائے۔ اور پھر دیکھیے کیا ہوا کہ آپ نے اپنی جان داؤ پر لگا دی اور اس سانپ نے ڈسا اور آپ کی آنکھوں سے جو آنسو گرے وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے چہرہ انور پر گرے اور تمام واقعہ ہوا۔ تو اس واقعے سے دیکھیے ہمیں بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی جان بھی آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی محبت میں قربان کر دی۔ اس کے بعد آپ دیکھیے غزوہ تبوک کا جو واقعہ، میں مختصر صرف اشارتاً بات کروں گا کہ غزوہ تبوک کے موقع پر جب قحط تھا مدینہ منورہ کے اندر اور اس وقت قیصر روم جو سلطنت روم تھی وہ مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کی تیاری کر رہی تھی، جب یہ بات آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے علم میں آئی تو آپ نے جہاد کا اعلان فرمایا اور اس کے بعد ایک لشکر جرار تیار کیا گیا، لیکن ان کے لیے سامان بھی مہیا کرنا تھا، سواریوں کا اہتمام کرنا تھا، انتظام کرنا تھا، کھانے پینے کا انتظام کرنا تھا۔ اس موقع پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کا سارا مال آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے قدموں میں قربان کر دیا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ تو آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ آیا۔ کیا بات ہے۔ تو اب دیکھیے یہ واقعہ بھی اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ آپ نے اپنا مال بھی قربان کر دیا۔ اور پھر دیکھیے جنگ بدر کے موقع پر آپ کا جو صاحبزادہ تھا عبد الرحمن بن ابو بکر، اس موقع پر وہ حالت کفر میں تھے، کفار کی طرف سے لڑنے آئے، اور دوران لڑائی جب والد صاحب جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ان کے سامنے آئے، ان کی تلوار کی زد میں آئے تو بیٹے نے حملہ نہ کیا، چھوڑ دیا، اور بعد میں جب دارِ اسلام کے اندر داخل ہوئے تو عرض کی ابا جان آپ اس موقع پر میری تلوار کی زد میں آئے لیکن میں نے والد سمجھ کر چھوڑ دیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم میری تلوار کی زد میں آتے تو میں تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیتا۔ ہمیں کیا پتہ چلا کہ آپ نے اپنی جان بھی قربان کر دی، اپنا مال بھی قربان کر دیا، اور عشق مصطفیٰ میں اپنی اولاد بھی قربان کر دی۔ میں آخری قرآن کی آیت کی طرف اشارہ کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن تردونها احب الیکم من اللہ و رسولی و جہاد فی سبیلی، کہ حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ ان سے فرما دیجئے اگر تمہارے آبا و اجداد، تمہاری اولاد، تمہارے بھائی، تمہاری ازواج اور تمہارے رشتہ دار کنبے والے، اور اس کے بعد وہ مال تجارت
جس کے اندر تمہیں نقصان کا اندیشہ ہے، اور وہ مال جو تم نے کما کر رکھا ہے، اور پھر فرمایا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور وہ تمہارے محلات، گھر بار جن سے تمہیں بے پناہ محبت ہے، تم پسند کرتے ہو. اگر ان تمام چیزوں کی محبت اللہ کی محبت سے، اس کے رسول کی محبت سے اور جہاد فی سبیل اللہ کی محبت سے بڑھ کر ہیں، تو پھر تم جو ہے یعنی کہ محبت رسول میں کامل نہیں ہو. پھر فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، پھر بس انتظار کرو کہ اللہ تبارک و تعالی اپنا امر لے آئے. لیکن اگر ہم دیکھتے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ کو، تو آپ دیکھیے ان تمام رشتوں سے بڑھ کر، مال و دولت سے بڑھ کر، اور دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے محبت کرنے والے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سر جی آپ لوگوں کی اجازت سے ایک اور وقفہ ہے، اور ناظرین کرام اس وقفے کے بعد یہی محبت، یہی عشق جو ہے، اس کی نسبت سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین کرام خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک دفعہ پھر آج کی اس نشست میں، جو کہ حیات ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے آج آپ یعنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق موضوع ہے. اور ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں محترم ڈاکٹر محبوب الحسن بخاری صاحب، اور محترم علامہ حافظ محمد نوید صاحب، اور محترم محمود الحسن اشرفی صاحب. ڈاکٹر صاحب، جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کفار کے سامنے خطاب فرمایا، خطبہ دیا، تو وہاں جہاں دین حق کی سربلندی آپ کی مطمع نظر ہے، وہیں حب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں ظاہر ہے. تو یہ جو اس موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار ہے، اس نسبت سے آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ جی شاہد بھائی، دیکھیں بنیادی بات اور مقدمہ تو ہمارا یہی ہے کہ ایمان کی اصل تو عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے. تو جہاں جہاں ایمان کا اظہار ہوگا وہاں وہاں آپ کو عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نظر آئے گا. اور یہ بات ہم بالعموم تمام صحابہ کرام کے حوالے سے، خلفائے راشدین المہدیین کے حوالے سے، اور بالخصوص حضرت صدیق اکبر کے حوالے سے واضح انداز میں کہہ سکتے ہیں. اگر ہم اس واقعے کی طرف جائیں تو ابتدا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک اطلاع حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرح سے ملتی ہے کہ آپ خانہ کعبہ میں موجود ہیں اور کفار و مشرکین نے آپ کو گھیرے میں لیا ہوا ہے. اس خبر کے سنتے ہی آپ فوراً سے لپکتے ہیں خانہ کعبہ کی طرف، اور جیسے ہی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بہاف پر کفار و مشرکین کے ساتھ گفتگو فرمانا چاہی، تو تمام تر توجہ حضرت صدیق اکبر کی طرف یوں ہو گئی کہ آپ کو خوب زد و کوب کر دیا گیا. اب جو بنیادی بات ہے، جو پیغام حضرت صدیق اکبر نے دیا، بڑا ہی خوبصورت ہے. اس میں ایک طرف تو ایمان ہے، اور دوسری طرف عشق مصطفیٰ ہے، اور تیسری طرف ان یعنی کفار و مشرکین کا غیر معقول ہونا ہے. اور وہ گفتگو کچھ یوں تھی، اس کے یعنی تفہیم یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اے لوگو، تم عقل کی باتیں کرو. کیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ قصور ہے کہ وہ ایک رب کی طرف تمہیں دعوت دیتے ہیں؟ اور کیا آپ کا دعویٰ کیا غیر معقول ہے؟ کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو اس مقدمے کے لیے تو خوب دلیلیں لے کر آئے ہیں، اور تمہارا یہ ایٹیٹیوڈ ان کی طرف یہ تو غیر معقول ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک طرف جب آپ ایمان ہوتا ہے تو ایمان کا جو جسے کہتے ہیں نا ٹو سائڈز آف دا ون کوائن، ایمان کا ایک جو سکے کا رخ ہے وہ ہے ایمان، لیکن دوسرا سکے کا رخ ہے وہ ہے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ دونوں ایک ہی چیز کے دو رخ ہیں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایمان محض اقرار باللسان و تصدیق بالقلب ہے، لیکن اگر اس کا روٹ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عشق سے ہٹ کر آئے گا تو پھر وہ ایمان نہیں ہوگا اور اس کی کلئی جلد کھل جائے گی. یہ ہے وہ پیغام جو کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہم اخذ کر سکتے ہیں. ماشاءاللہ. حافظ صاحب، ابھی تک تو ہم بات کر رہے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اس کی نسبت سے آپ کیا فرمائیں گے؟ دیکھیے، ایک حدیث مبارکہ ہے، آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے انسانوں میں جو سب سے زیادہ محبوب ہیں وہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. پھر ایک موقع پر آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے یہ بھی ارشاد فرمایا
کہ جو وحی مجھ پر نازل کی گئی، میرے قلب اطہر پر نازل کی گئی، وہ تمام میں نے ابو بکر کے سینے میں نچوڑ دی ہے۔ اچھا، تو آپ دیکھیے اس سے کتنا اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کس حد تک صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت فرماتے تھے۔ پھر اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں کہ ایک موقع پر آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم مسجد نبوی میں تشریف لائے، تو آپ نے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ مبارک جو ہے اپنے ہاتھ میں لیا، دوسری طرف عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ لیا اپنے مبارک ہاتھ میں، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے کہ اسی طریقے سے، اسی انداز سے ہم قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے۔ کیا بات ہے، تو اس سے بھی آپ دیکھیں، اندازہ لگائیے کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کس حد تک صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیار کرتے تھے، محبت کرتے تھے۔ اس کے بعد جناب ہمارے محترم بھائی محمود الحسن اشرفی صاحب نے نعت کا ایک شعر پڑھا کہ سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے۔ تو اس سے بھی آپ اندازہ لگائیے کہ نہ صرف حیات کے اندر بلکہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے وصال کے بعد بھی، اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال فرما گئے تو پھر بھی آپ نے انہیں قرب عطا کیا، اپنا قرب عطا کیا۔ یہ محبت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا صلہ تھا، یہ عظیم قرب ہے کہ یعنی کہ آپ دیکھیے کہ حیات طیبہ کے اندر بھی اس بات کا ہمیں علم ہے احادیث مبارکہ سے کہ جو قرب مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل تھا، وہ قرب کسی اور صحابی کو حاصل نہیں تھا۔ اور آپ دیکھیے کہ وصال کے بعد بھی اور قیامت تک جو قرب جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت حاصل ہے، وہ کسی اور صحابی کو حاصل نہیں ہے۔ تو اس سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم بھی جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ اور ایک موقع پر آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میں نے ہر شخص کے احسان کا بدلہ چکا دیا لیکن صدیق اکبر کے احسان کا بدلہ نہیں چکایا۔ اور قیامت کے دن فرمایا، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی صدیق اکبر کو اس کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ تو آپ دیکھیں یہ محبت ہے، یہ آقا، اور یہ دیکھیں یہ جو صلہ، یہ جو نعمت عطا کی گئی جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یہ کس وجہ سے عطا کی گئی کہ آپ کا عشق رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایسا بے پناہ عشق تھا، ایسا عظیم عشق تھا کہ آپ کو یہ صلہ عطا کیا گیا۔ اسی لیے علامہ اقبال نے بھی کہا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس لیے یہ نعمت عظمیٰ عطا کی گئی۔ سبحان اللہ۔ سر اس موضوع کو سمیٹتے ہوئے جو میسج ہے وہ ہمارے ناظرین تک پہنچائیے۔ شاہد بھائی، میسج بنیادی طور پر یہ ہے کہ اگر ہم واقعتاً جاننا چاہتے ہیں کہ ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، تو یقیناً اس امر میں کوئی شک نہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اپنے دامن سے اپنے آپ کو وابستہ کرنا ہے۔ اس میں جو بہترین منہج ہے وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ سر آپ بھی، میں چاہتا ہوں کہ میں شاید اپنے الفاظ کو اس طرح سے کہوں کہ یہ موضوع سمٹ تو نہیں سکتا، لیکن اس میں جو پیغام موجود ہے وہ ارشاد فرمائیے۔ دیکھیے جو میں پیغام دینا چاہوں گا اس موضوع کی مناسبت سے وہ یہ ہے کہ دیکھیے محبت جو ہے وہ تو بہت ضروری ہے، جیسا کہ قرآن مجید کی آیات مبارکہ سے بھی ظاہر ہے اور احادیث مبارکہ سے بھی یہ بات ظاہر ہے کہ محبت ایمان کی بنیاد ہے، تو محبت ہونی چاہیے۔ لیکن محبت کے ساتھ ساتھ پھر عملی طور پر ہم نے کیا کرنا ہے وہ نہایت ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں بھی دیکھیے نا، علامہ اقبال نے بہت خوبصورت بات کی کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ تو محبت کا دعویٰ تو ہم کرتے ہیں لیکن محبت جو ہے وہ عملی دلیل بھی مانگتی ہے۔ آپ دیکھیے عشق مجازی کی، جیسے کہ ایک شخص کسی سے محبت کرتا ہے تو اپنا ہیئر اسٹائل بھی ویسا بناتا ہے، آج کے اس دور کے اندر لباس ویسا پہنتا ہے جیسا اس کے محبوب کو پسند ہے، یا کسی کو وہ اپنا فیوریٹ بناتا ہے تو پھر بھی اس جیسا لباس پہنتا ہے، اس جیسا ہیئر اسٹائل بناتا ہے، اپنے چہرے کو اس طرح بناتا ہے۔ تو اگر آج ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ محبت ہمیں عملی طور پر نظر بھی آئے، اور یہی اصل میں مقصد بھی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ناظرین کرام، عشق رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہوا اور پھر نسبت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ بات یہ ہے کہ جب صدق دل سے محبت ہوتی ہے تو انسان صدیق بن جاتا ہے، اور آپ نے صدیق بن کے دکھایا، اور نہ صرف صدیق بن کے دکھایا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جہاں جیسے کہ یہاں فرمایا گیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے پہنچتی رہیں، وہیں پر وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حق کے ذریعے بھی پہنچتی رہیں۔ یہ ہے صداقت کا سلسلہ، اور اس صداقت کو قائم رکھنا ہے کہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آبیاری ہوتی رہے۔ میں محترم ڈاکٹر محمود الحسن بخاری صاحب آپ کا، علامہ حافظ محمد نوید صاحب آپ کا، اور محمود الحسن اشرفی صاحب آپ کا بہت مشکور ہوں۔ پروگرام میں آپ سے اجازت چاہیں گے، ایک منقبت سے ہم چاہتے ہیں کہ اس پروگرام کے آخری حصے میں آپ ارشاد فرمائیے گا۔ بیاں ہو کس زباں سے مرتبہ صدیق اکبر کا، بیاں ہو کس زباں سے مرتبہ صدیق اکبر کا، ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا، ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا۔ رسل اور انبیاء کے بعد جو افضل ہے عالم سے، رسل اور انبیاء کے بعد جو افضل ہے عالم سے، یہ عالم میں ہے کس کا مرتبہ صدیق اکبر کا، یہ عالم میں ہے کس کا مرتبہ صدیق اکبر کا۔ گدا صدیق اکبر کا خدا سے فضل پاتا ہے، گدا صدیق اکبر کا خدا سے فضل پاتا ہے، خدا کے فضل سے میں ہوں گدا صدیق اکبر کا، خدا کے فضل سے میں ہوں گدا صدیق اکبر کا۔ ہوئے فاروق عثمان و علی جب داخل بیعت، ہوئے فاروق عثمان و علی جب داخل بیعت، بنا فخر سلاسل سلسلہ صدیق اکبر کا، بنا فخر سلاسل سلسلہ صدیق اکبر کا۔ مقام خواب راحت چین سے آرام کرنے کو، مقام خواب راحت چین سے آرام کرنے کو، بنا پہلو محبوب خدا صدیق اکبر کا، بنا پہلو محبوب خدا صدیق اکبر کا۔ لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار اس محبت سے، لٹایا
گھر کئی بار اس محبت سے کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا، کہ لٹ لٹ کر